या सोली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम फ़क़न नबिय्यिना फ़ी हल्क़ि व फ़ी हुलूकिन फ़क़न नबिय्यिना फ़ी हल्क़ि व फ़ी हुलूकिन व लम युदानुहु फ़ी इल्मिन वला करमी मौला सोली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का ये इज्तिमाई दुरूद पाक बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्तिमाई तौर पर पेश फरमाए और इसके सदक़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब पर इज्तिमाई तौर पर अपनी निगाह रहमत, अपनी नूरी निगाह से हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तहारत, हम सब को अपनी मोहब्बत और अपनी इताअत और अपनी रहमत और अपनी शफ़ाअत के काबिल बना दें। हम सब पर यकसा करम फरमा दें। आज जो आयत मुबारका की ज़ियारत का अल्लाह की बारगाह से जो हमें शर्फ हासिल हो रहा है, सूरत अल बकरा है और उसकी आयत नंबर है 58। आयत मुबारका का आगाज़ इस तरह होता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जितनी मोहब्बत से आप आयत मुबारका की ज़ियारत करेंगे, आज आप अल्लाह के कलाम को मोहब्बत से इसकी ज़ियारत करें ताकि अल्लाह भी आपको मोहब्बत से देखे। आप इस कलाम की ज़ियारत चाहत से किया करें ताकि अल्लाह आपके दिल में अपनी चाहत मज़ीद पैदा फरमाए। आप समझ रहे हैं? तो जिस नीयत से आप अल्लाह की तरफ बढ़ेंगे ना, उसी तरह अल्लाह ताला भी आपकी तरफ बढ़ेगा। तो हम बहुत मोहब्बत और खशियत के साथ, आजिज़ी और ज़ारी के साथ अल्लाह की बारगाह से तज़किया, तहारत और तकवा की नीयत के साथ हम इस आयत मुबारका की ज़ियारत कर रहे हैं कि अल्लाह ताला अपने नूर को हमारे सीने का नूर बना दे और इस नूर को हमारी आँखों का नूर बना दे। और इस दुआ के साथ, या अल्लाह इसके नूर से हमारे बदन से और हमारे कल्ब से हर तरह का फतूर दूर फरमा दे। आयत मुबारका, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ुलना, और जब हमने कहा। ना का मतलब आप नोट करें, हर जगह होगा हमने। आप समझ रहे हैं? जब आप ये थोड़े से बुनियादी हरूफ समझ जाओगे तो आप खुद ब खुद इसका तर्जुमा आपके जहन में आता जाएगा। इज़ का तर्जुमा हर जगह होता है जब। व इज़, और जब, क़ुलना हमने कहा, इदखुलू तुम दाखिल हो जाओ, हाज़िही इसमें, क़रियत इस बस्ती में, फ़कुलू और फिर खाओ, मिन्हा इससे, हैसु जहाँ से, शितुम तुम चाहो, रग़तन रग़बत के साथ या फ़राग़त के साथ, वदखुलू और तुम दाखिल हो जाओ, अलबाबा दरवाज़े से, सुज्जदन सजदा करते हुए, और कूलू और कहो, ये कहते हुए, हित्तोतुन बख्श दे, नगफिर लकुम हमें बख्श दे, हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हतोयाकुम हम बख्श देंगे, लकुम तुम्हारे लिए, हतोयाकुम तुम्हारी हताएं, वसनज़ीदु और हम अनकरीब देंगे, मज़ीद अनकरीब ज़्यादा देंगे, अल-मुहसिनीन देखें, ये देखा करें, अल-मुहसिनीन के बारे में अल्लाह फरमा रहा है हम उन्हें मज़ीद देंगे, मुहसिनीन को देंगे। ये नहीं फरमाया ज़ालिमीन, जाहिलीन, गाफिलीन, मुनाफिकीन और मुफसदीन को देंगे, नहीं। अल्लाह ने खास देखें ये लफ्ज़ यूज़ किया है कि अल्लाह ताला कहता है मैं मज़ीद जिन्हें देता हूँ ना, वो मुहसिनीन होते हैं। इसी तरह देखिए कुरान पाक में एक जगह है, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन,
اللہ کی رحمت ہر کسی کے اوپر نہیں ہوتی جو ہم سمجھ کے بیٹھے ہوتے ہیں ادھر میں نے رحمت مانگی ادھر مجھے رحمت مل گئی۔ اللہ کہتا ہے پہلے اپنا حال دیکھ، اپنی شکل دیکھ اور اپنے اعمال دیکھ کہ تو کس درجے کا، کہتے ہیں نا کس لیول کا تو بندہ ہے، ظالمین میں ہے، جاہلین میں ہے، غافلین میں ہے، مفسدین میں ہے، تو انہیں تو اللہ پسند ہی نہیں کرتا نا۔ محسن ظالمین کو اللہ کہتا ہے لا یہدی الظالمین، ظالمین کو اللہ پسند ہی نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو رحمت دیکھیں اللہ کی جس کو ملنا شروع ہوتی ہے، قریب ہوتی ہے نا، جن کے قریب ہونا شروع ہوتی ہے وہ محسنین ہوتے ہیں، اور جنہیں اللہ مزید پھر دیتا ہے سنزید المحسنین، وہ بھی محسنین ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ان پہ ذرا غور کیا کریں تاکہ آپ کو قرآن کے بھی کہتے ہیں نا جو درجے ہیں، جیسے قرآن نے ہمیں سمجھایا نا اس طرح ہم اس کو سمجھیں۔ ہم محسنین کو اس طرح لیتے ہیں نیکی کرنے والے، سارے ہی نیک ہیں جی، سارے ہی نیکیاں کرتے ہیں، سب کی نیکیاں اللہ قبول فرمائے۔ ہم یہ ہمارا ایک عام سا انداز ہوتا ہے، محسنین کا مطلب ہوتا ہے بھائی جو بھی نیکی کرے وہ محسنین، یہاں بھی دیکھیں لکھا ہوا ہے نیکی کرنے والے۔ محسنین میں آپ کو بتاؤں جو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ وہ درجے والے، محسنین کے درجے والے۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں یسلم وہو محسن، جو اللہ کے آگے سر تسلیم ہم کرتے ہیں نا وہو محسن، وہ محسنین ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے آگے مکمل اپنے جھکنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں نا، محسنین اللہ کہتا ہے وہ ہوتے ہیں۔ وَمَن یسلم وَهُوَ محسن، انہیں میں دیتا ہوں کیا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اللہ کہتا ہے میں انہیں اپنا مضبوط سہارا دیتا ہوں۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں ذرا، ہر کسی کو نہیں دیتا جو ہم سمجھ گئے بھئی اللہ تو سب کا ہی سہارا ہے نا، سبھی اللہ کے بندے ہیں۔ تو ہم نا ہر چیز کو ہم نے بالکل عام سا کر دیا ہوا ہے، جو کہ اللہ تو خاص باتیں بتا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ محسنین میرے خاص بندے ہوتے ہیں اور وہ میری رحمت کے قریب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ وَمَن یسلم، اللہ کہتا ہے وہ میرے، انہوں نے سر تسلیم ہم کیا ہوتا ہے، میری رضا میں راضی رہنے والے ہوتے ہیں۔ وہ کبھی کیوں کاش کیسے کا سوال ہی نہیں کرتے، وہ تو سر تسلیم ہم، جو میرے مولا کی مرضی، جیسے میرے اللہ کی رضا، وہ ہر حال میں ذکر، فکر، شکر، صبر، توکل، نفس مطمئنہ والے محسنین ہوتے ہیں۔ وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ کا سہارا میسر ہوتا ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اللہ ان کا سہارا ہوتا ہے۔ یہ نوٹ کریں نا آپ گہرے پوائنٹ، ہر کسی کو بیٹھے بٹھائے اللہ کا سہارا نہیں ملتا جس طرح ہم سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں میں کچھ بھی نہ کروں اور اللہ میرا سہارا بن جائے، میں کچھ بھی نہ کروں مجھے اللہ کی رحمت مل جائے، میں کچھ بھی نہ کروں اور اللہ کی مدد آ جائے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ آپ نے اگر جو بھی چیز لینی ہے پہلے اللہ کے اصول و ضوابط تو دیکھو، اللہ کا قانون اور قاعدہ کیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے آپ کے قانون کے، آپ کے ذہن کے اور خواہش کے تابع نہیں ہونا، یہ 11 پوائنٹ نوٹ کریں۔ اللہ آپ کی خواہشات کے تابع نہیں ہے، اللہ نے اپنا قانون قائم رکھنا ہے، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن۔ اللہ کا قانون جس طرح سے ہے وہ اسی طرح سے رہے گا۔ اللہ کا قانون ہماری مرضی، ہماری خواہش کا پابند نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے ہمیں اگر اللہ کی رحمت چاہیے نا، اگر اللہ کا سہارا چاہیے تو پہلے پھر وہ درجہ بھی تو حاصل کرو نا جہاں پہ اللہ کا سہارا ملے اور اللہ کی رحمت ملے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ جہاں پہ اللہ کی مدد ملے، پہلے اس قابل تو ہو، پھر کہتے ہیں نا اللہ سے مانگنا۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، بیٹھے بالکل پہلے اسٹیشن پہ ہوتے ہیں، ظالمین، جاہلین، غافلین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں اللہ کی مدد آ جائے، اللہ کا سہارا مل جائے، اللہ ہم پہ رحم کر دے۔ اللہ تو کہتا ہے میں نے تو تمہیں قرآن میں ایک ایک چیز ترتیب سے، ترکیب سے اور تفصیل سے سمجھائی ہوئی ہے، تو جو تمہیں چاہیے جو سودا چاہیے وہ اس ترتیب سے، اس ترکیب سے آ کر لے لو میرے سے۔
لیکن ہم عجیب طرح کے لوگ ہیں، ہمیں تو حیرت ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں میں بیٹھا بٹھایا، میں نیک، میں بیٹھا بٹھایا جنتی، میں بیٹھا بٹھایا امتی، تو بیٹھا بٹھایا متقی بن جاؤں۔ حالانکہ یہ سارے درجے پانے کے لیے، محسنین تک پہنچنے کے لیے، کہتے ہیں نا جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں مزید دوں گا، یعنی توفیق تمہیں دوں گا، تمہیں مزید ہمت دوں گا، مزید صحت دوں گا۔ اللہ کہتا ہے پہلے اس درجے پر پہنچو جہاں میری مدد، جہاں میرا سہارا، جہاں میری رحمت تمہارے قریب ہو جائے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ گہرے نکتے ہوتے ہیں جن پر ذرا آپ نظر رکھا کریں، تاکہ پھر آپ کہتے ہیں نا اپنا محاسبہ، یہاں سے پھر انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے، یہاں سے پھر اس کو قلبی بیداری اور شعوری آگاہی ملتی ہے۔ یہ جو ہم اتنا ہمارا دماغ بند اور دل ہمارا دنیا کے فکروں میں ڈوبا ہوا ہے نا، وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ہم غور و فکر نہیں کرتے کہاں پہ اللہ کی مدد ہے، کس درجے پہ اللہ کی مدد ہے، کون سا مقام ہے جہاں اللہ کا سہارا ملے گا۔ ہم کچھ بھی غور و فکر نہیں کرتے، بس ہم کہتے ہیں کہ بس میں جو چاہوں وہ ہو جائے، جس وقت مانگوں مجھے مل جائے، جو میں کہوں اللہ مجھے دے دے۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہمیں نہ تو کوئی شعوری آگاہی ہے، نہ ہمیں کوئی قلبی بیداری ہے۔ اس وجہ سے ہم بالکل بیزاری میں رہتے ہیں۔ اگر ہمارے قلبی کہتے ہیں نا بیداری ہوتی، شعوری آگاہی ہوتی نا، تو ہم ہر حال میں اللہ سے محبت کی بے قراری میں ہوتے۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ سے محبت میں بے قراری میں ہوتے، ہمیں یہ بھول ہی جاتا کہ میرے پاس کیا ہے تو کیا نہیں، تو کیا ملا تو کیا نہ ملا، ہمیں بھول ہی جاتا۔ ہم یہ درجے پانے میں لگ جاتے، یہ درجے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، متقین، مومنین، محسنین، صالحین، مخلصین، ہم اس درجوں کی طرف لگ جاتے کہ میں نے تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہ کوئی درجہ پانا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ہماری باقی کی فکریں تو ختم ہی ہو جانی تھی، لیکن چونکہ ہم نے قرآن میں غور و فکر نہیں کیا، اس لیے ہمیں کوئی بھی شعوری آگاہی اور قلبی بیداری نہیں ہے، اور ہم پھر اپنی خواہشات کے لیے روتے رہتے ہیں۔ جو اللہ نے درجات بتائے ہوئے ہیں اس کے لیے نہیں روتے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اگر قلبی بیداری ہوتی نا تو ہم اللہ کی بارگاہ سے درجات کے لیے روتے۔ میں آپ کو بتاؤں، اپنی خواہشات کے لیے نہ روتے۔ تو آیت نمبر 58 میں دیکھیں، یہی اللہ تعالیٰ نا باتیں اس طرح سمجھاتا ہے کہ سامنے اللہ تعالیٰ کوئی مثال رکھتا ہے ہمارے، یہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے، مطلب اللہ کا طریقہ کار ہے۔ اللہ ڈائریکٹ نہیں ہمیں کہتا یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اللہ کوئی مثال سامنے رکھتا ہے، کسی قوم کا حال سامنے رکھتا ہے، لیکن اس حال سے، اس مثال سے، اس کال سے اللہ ہمیں کوئی بات کہتے ہیں نا سمجھا رہا ہوتا ہے، کوئی پیغام، کوئی حکمت، کوئی نصیحت کی بات اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں نا سمجھا رہا ہوتا ہے، تاکہ ہمیں کیا ہو، ہمیں ذہنی شعوری آگاہی ہو کہ دیکھو اس قوم نے یہ کیا تھا، تو اگر انہوں نے نافرمانی کی تھی، شعوری آگاہی ہو، اگر انہوں نے نافرمانی کی تھی، اللہ کی نعمتیں لے کے ناشکری کی تھی، تو ہم نے یہ نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس لیے مثال دے کے ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہمیں قلبی بیداری ہو کہ انہوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی، بے ادبی کی، اللہ تعالیٰ ہمیں قلبی بیداری دے رہا ہوتا ہے، تم اپنے قلب کو بیدار رکھنا اور نبی کی محبت کا کہتے ہیں نا تیار رکھنا اور نبی کا تابع دار رکھنا۔ اللہ اس لیے یہ باتیں ہمیں مثالوں سے سمجھا رہا ہوتا ہے، لیکن ہم پھر بھی نہ تو ہم شعوری گاہی لیتے ہیں، نہ قلبی بیداری لیتے ہیں، بس ایسے ہی پڑھ کے گزر جاتے ہیں، ایک واقعہ سمجھ کے، ایک قصہ سمجھ کے، اپنا کوئی بھی حصہ ہم اس سے لیتے ہی نہیں ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو ایسا جو قرآن پڑھنا ہے، اس کو کہتے ہیں غفلت کا قرآن پڑھنا۔ اور جو غفلت کا قرآن پڑھتے ہیں، قرآن خود کہتا ہے انہیں وَمَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ جب ظالم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کہتا ہے انہیں خسارے کے سوا کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا۔ انہیں کوئی قرآن سے درجہ، قرآن سے کوئی کہتے ہیں نا شعوری آگاہی اور قلبی بیداری حاصل ہی نہیں ہوتی، وہ اپنے ہی خسارے میں پڑے رہتے ہیں۔ یہ کیوں ہوا، یہ نہ ملا،
یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ پچھتاوے، یہ دکھڑے، وہ اسی میں ڈوبے رہتے ہیں ہر وقت. کیوں ایسا؟ کیونکہ من کے وہ ظالم ہوتے ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے گہری باتیں؟ تو ظالمین کو تو اللہ ہدایت دیتا ہی نہیں ہے، اس لیے ظالمین کو قرآن بھی ہسارا ہی دیتا ہے. قرآن میں اگر اپنے الفاظ میں کہوں نا، قرآن ظالمین کو منہ ہی نہیں لگاتا. قرآن اگر کسی کو کچھ دیتا نا تو اس کے لیے ایک درجہ ہے، للمتقین، تقوی والے. تقوی والا بندہ جب قرآن کھولتا ہے نا، جو متقی ہو، جو متقی ہو. دیکھیں اس لیے میں آپ کو ہمیشہ بات سمجھاتی ہوں، قرآن سے کچھ لینا ہے تو کیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. پہلے اپنے نفس کو خواہش سے روکو، جو بھی نفس کے اندر خواہش پوری ہو اس کو روکو. ہم تو پورا کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہو؟ جب ہم اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، اس کے لیے روتے ہیں، تو پھر ہم ظالم ہو جاتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہو؟ حدود اللہ سے نکل جاتے ہیں. اور جب ہم ظالم ہوتے جائیں، کرتے جائیں، ظلم کرتے جائیں، تو پھر ہم فاسقین، پھر ہم جاہلین، پھر ہم منافقین، گڑھے میں گرتے 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 اتنا گر جاتے ہیں کہ ہم مجرمین بن جاتے ہیں. اور مجرمین، فاسقین، جاہلین، منافقین، ظالمین جب قرآن کھولتے ہیں نا تو انہیں تو یا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو لوگ جھوٹے ہیں، ظالم ہیں، انہیں قرآن سے یا تو لعنت ملتی ہے یا خسارہ ملتا ہے یا گمراہی ملتی ہے. اور آپ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہر کوئی جب قرآن پڑھتا ہے 10 نیکیاں کماتا ہے. یہ آپ دیکھ لیں. آپ اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے وہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ ظالمین، جاہلین، گڑھوں میں پڑے ہوئے لوگ گڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے جو ہم پڑھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں کہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک آیت پڑھو، ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہمیں تو مل گئی. 10 میں نے کما لی، بس اب میں تو سونے لگی. میں تو پورا ایک سپارہ صبح اٹھ کے پڑھا تو 10 نیکیاں کمائی. پتہ نہیں میں نے کتنی کما لی. یہ نہیں پتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن کے لیے ہے. وہ جو محسنین ہیں، وہ جو صالحین ہیں، وہ جو مومنین ہیں، ان کے لیے فرمایا ہے. ظالمین کے لیے تو قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ انہیں خسارہ ملتا ہے. آپ نے دیکھا ہم کتنے بڑے دھوکے میں، ہم لوگ دھوکے میں زندگی گزار رہے ہیں. ایک تو گڑھے میں شیطان نے ہمیں گاڑا ہوا ہے، اور دوسرا دھوکے میں اس نے ہمیں جکڑا ہوا ہے. اور اس طرح ہماری زندگی کی مہلت غفلت میں ضائع ہوتی جا رہی ہے. اپنی طرف سے ہم حاجی بھی، نمازی بھی، اپنی طرف سے ہم صحیح بھی، قاری بھی، لیکن اللہ کی نظر میں ابھی تک نہ متقی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کے صحیح امتی. اور حقیقت میں پتہ نہیں ہمارا حال کیا ہے، پتہ ہی نہیں، کیونکہ ہم نے وہ رستہ، وہ مجاہدہ کیا ہی نہیں. تو اس تناظر میں دیکھیں اللہ تعالیٰ بات سمجھا رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہماری زندگی میں ہو رہا ہے نا، جو کچھ دیکھیں ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، وہ سب کچھ پہلے ہو چکا ہوا ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ تم بھی دیکھو نا، جو تم کر رہے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو، یہ سب کچھ پہلے ہو چکا ہوا ہے. آپ سمجھ، ہم ایک طرح سے انہی چیزوں کو رپیٹ کر رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں بہت سے لوگ اس دنیا میں، اس زمین پر ہم سے پہلے آئے، ان گھروں میں رہے ہم سے پہلے آئے کہ نہیں. اللہ نے انہیں نعمتیں بھی دیں، سب کچھ دیا. لیکن اللہ تعالیٰ اس تناظر میں ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ وہ تمہیں یاد ہے وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے ان سے کہا تھا اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ، ان سے کہا تھا، یعنی اس قوم سے، وہ جو بنی اسرائیل کی قوم تھی. تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں کہہ رہا ہے ذرا تم بھی سوچو نا، تم نے بھی تو ہجرت کی ہوگی نا، ایک جگہ سے دوسری جگہ مائگریشن کی ہوگی. اگر آپ دیکھیں تو ہم نے بھی کی ہے کہ نہیں. کہیں پاکستان سے ہم یہاں آئے ہیں تو ہم بھی یہاں آئے بیٹھے، ہم پر بھی یہ اس تناظر میں یہ آیت ہم پر بھی لاگو ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس تناظر میں تم عبرت حاصل کرو، یہ حقیقت دیکھو یہ پہلے ہو چکی ہوئی ہے، پھر اس سے نصیحت حاصل کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کہا تھا اور تمہیں بھی، ہمیں بھی کہہ رہا ہے. کیا ہم نے ان سے کہا اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ، یعنی پہلے جو بھی تم کرتے ہوئے آئے ہو، جو بھی تم نے دیکھے نا بنی اسرائیل کا بھی حال جو تھا، ہمارا حال بھی ان سے کوئی مختلف نہیں ہے. وہ قوم بھی کیا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لے کر ناشکری کرتی،
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے لے کر سب ہر طرح کی سہولت اور عزت نبی کی نافرمانی کرتی، تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ سب کام وہ قوم نافرمانی کی انتہا پر تھی کہ انہوں نے شرک تک کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی، اللہ کہتا ہے یہ میری عادت ہے، یہ تمہارا کمال نہیں ہے کہ تمہیں اس ملک میں آئے تو تمہیں اچھے گھر مل گئے، تو تمہیں اچھے کھانے مل رہے ہیں، تو اچھی نعمتیں مل رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہی تو سمجھا رہا ہے کہ اس میں تیرا کوئی کمال نہیں، ہم اسی خوشبہ میں بیٹھ رہے ہیں، میں بڑا خوش نصیب جی، وہ تو باہر چلی گئی، وہ تو بڑی اچھی رہی، قسمت کی بڑی، اس کی تو قسمت بڑی اچھی نکلی ہے۔ تو اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ تو کام سارے، یہ حرکتیں اور یہ برکتیں تو پہلے بھی قوموں کو مل چکی ہیں، ہوئی ہیں، لیکن چونکہ وہ جس طرح وہ قوم نافرمان تھی، اتنی نافرمان تھی اور وہ شرک تک اس نے کیا، لیکن اللہ کہتا ہے پھر بھی میں نے ان پر، انہوں نے نافرمانی کی انتہا کر دی، میں نے ان پر مہربانی کی انتہا کر دی، میں نے انہیں پھر بھی ان پر بادل کا سایہ کیا، انہیں من و سلوہ دیا، انہیں پانی کے چشمے دیے، کیونکہ اللہ رازق ہے، ارحم الراحمین ہے، غفور و رحیم ہے، تواب و رحیم ہے، لیکن ہمیں یہ خوش فہمی ہو جاتی ہے پتہ نہیں میں خوش نصیب، میری قسمت اچھی، جہاں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی بھی سونا ہو جاتی ہے۔ یہ آپ دیکھیں ذرا، یہ سارے شیطان کے، میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاتی ہوں، یہ شیطان کے سارے وہ جال ہیں جن میں آج تک دیکھیں ہم جکڑے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ دنیا میں کھا پی کے اچھا گھر مل جائے اس کو خوش نصیبی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ خوش نصیبی کیا ہوتی ہے؟ جسے اللہ کی بارگاہ سے ہدایت مل جائے، جسے نبی کا در مل جائے، جسے اللہ کی رضا مل جائے، خوش نصیب تو وہ بندہ ہوتا ہے۔ ورنہ دنیا کے مال و متاع تو اللہ نے شرک کرنے والوں کو بھی دیے، نافرمانوں کو دیے، فرعون جیسے جو اللہ کا انتہائی نافرمان، خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، اللہ نے تو اسے بھی دنیا کی نعمتیں، صحت بھرپور، سلطنت، طاقت سب کچھ دے رکھی، تو یہ خوش نصیبی کی نشانی نہیں ہوتی۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ آپ ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی دیکھتے جاؤ نا، اس قرآن کی جو تحریر، اس آیت کی جو تحریر ہے، اس میں آپ اپنی تصویر دیکھو، میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں، تاکہ پھر آپ کی قرآنی تعمیر ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اپنے کردار کی، شخصیت کی قرآنی تعمیر کریں، میں آپ کو اس لیے یہ باتیں بتا رہی ہوں، اپنے اوپر اس آیت کو لاگو کریں، سمجھے یہ آیت میرے لیے ہے، بلکہ حقیقت بھی یہ ہے، سمجھے کیا حقیقت ہی یہ ہے کہ دیکھیں قرآن کو اس طرح سے، قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ یہ آیت میرے لیے ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ آیت میرے قلب پر نازل ہو رہی ہے، یہ آیت میری روح میں جذب ہو رہی ہے، یہ آیت میرے دماغ کو تدبر اور تفکر دے رہی ہے، یہ آیت میری روح کو جلا دے رہی ہے، یہ آیت میرے ایمان کو پختگی اور ترقی دے رہی ہے۔ تو وہ تبھی ہوگا نا جب اس آیت کو آپ اپنے اوپر اس آیت کو لاگو کرو گے، اس آیت کی تحریر میں اپنی تصویر دیکھ کر اپنی شخصیت کی از سر نو تعمیر کرو۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تاکہ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں توقیر ملے۔ دیکھیں پہلے آپ کی جو ساری شخصی تعمیر ہے نا، وہ ساری نفسی ہے، ایسی ہے کہ نہیں بات؟ آپ کی پوری جو شخصیت ہے وہ نفسی ہے، سراپا جو آپ کا ہے، وہ آپ کی ساری آپ کی تعمیر دنیاوی ہے یا نفسی ہے۔ لیکن اب جو ہم کر رہے ہیں نا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی شخصیت کی تعمیر اب ہم اپنی قرآنی تعمیر کر رہے ہیں، ہم اپنی نورانی ہم تعمیر کر رہے ہیں، اپنی تربیت، اس کو کہتے ہیں قرآن سے تزکیہ اور تربیت لینا۔ آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ آ رہے ہیں؟ بہت گہرے پوائنٹ ہیں جو میں کہہ رہی ہوں۔ ہم قرآن سے ہم اپنی تعمیر، اپنی شخصیت کی تعمیر کر رہے ہیں، ہم اپنی شخصیت کو قرآنی اور نورانی اور اپنے دل کو، قلب کو ایمانی بنا رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تاکہ ہم رحمانی ہو جائیں، رحمان کے بندے بن جائیں۔ اس طرح دیکھیں بندہ ہوتا ہے جو قدم بقدم اللہ کی آیات سے نور لیتا ہوا، رہنمائی لیتا ہوا، ان کی
اس کی پیروی کرتا ہوا اپنی شخصیت اور کردار، اپنے کردار اور شخصیت کو اس میں ڈھالتا جائے. آپ سمجھ رہے ہو؟ اپنا جائزہ لیتا جائے اور اپنے آپ کو قرآنی کردار میں ڈالتا جائے. تو آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ میرا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں آپ کو آیت پڑھا کے تو بات ختم کر دوں، نہیں. میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کی روحانی تربیت ہو، آپ کی ایمانی تربیت ہو، اور آپ کی شخصی تربیت ہو، اور آپ کو شعوری آگاہی ہو، اور آپ کو قلبی بیداری ہو. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پھر کہیں جا کے دھیرے 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 ہمارا دل جو ہے اللہ کی طرف راغب ہوگا، اور اللہ کی محبت میں وہ مقام آ جائے گا کہ اللہ کی محبت میں بے قراری ہوگی. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ دیکھے اس تناظر میں ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جب وہ قوم جو پہلے دیکھیں وہ نافرمانی کرتی اس قوم نے کی تھی، اس نے شرک تک کیا اس قوم نے، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی معاف فرما دیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ تو نافرمانی کرتی رہی، میں مہربانی کرتا رہا. وہ اللہ کی حکم عدولی انہوں نے کی جہاد سے کہ ہم نے حکم نہیں، ہم نے جہاد نہیں کرنا. اللہ نے پھر بھی انہیں توبہ کا موقع دیا، توبہ کا موقع دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر رستہ دیا. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ آیت ہمیں بھی اللہ تعالیٰ پیغام دے رہا ہے کہ تم نے بھی پوری زندگی نفس کشی نہیں کی. ہم نے بھی اللہ کی حکم عدولی کی ہے کہ نہیں؟ نفس کشی نہیں کی، نفس پروری میں زندگی گزاری ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ، جب آپ کو میں نے پہلے بھی یہ بات گہری بتائی تھی، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں، جب اللہ کسی کو سزا دیتا ہے نا، اللہ اسے روٹی نہیں چھینتا، نہ اللہ اس سے کھانا چھینتا ہے، نہ اللہ اس سے پانی چھینتا ہے، نہ اللہ اس سے گھر بار چھینتا ہے، اللہ اس کی قلبی بیداری چھین لیتا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ قلبی بیداری چھین لیتا ہے اللہ اس سے. اور یہ اللہ کی کہتے ہیں نا اللہ کے غصے کی نشانی ہوتی ہے. اللہ جب کسی پر غضبناک ہوتا ہے نا تو اللہ اس کے دل کو اندھا کر دیتا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے میں پوچھ رہی تھی کہ کیا تھا وہ یا رب دل مسلم کو، علامہ اقبال نے اسی لیے تو کہا ہے کہ اصل چیز یہ ہے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. کیا تھا؟ جو روح کو، جو قلب کو گرما دے، روح کو تڑپا دے. تو جس کے قلب کے اندر اللہ سے محبت کی گرمی نہیں ہوتی نا، ہمارے ہے کوئی قلب میں اللہ کی محبت کی گرمی؟ نہ. جو قلب کو گرما دے، دل میں گرمی ہے ہی نہیں، جوش ہے ہی نہیں اللہ کی محبت کا، اطاعت کا جوش ہی نہیں ہے، اللہ کی اطاعت کرنے کا جوش ہی نہیں ہے. جو روح کو تڑپا دے، یعنی میری روح بےتاب ہو، کب میرا رب کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، کب پردے ہٹیں گے، الی ربیہا ناظرہ، مجھے اپنے رب کا دیدار ہوگا. ہمیں پتہ ہی نہیں. تو یہی تو اللہ کی سزا ہوتی ہے جس کا ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے. ہم سزا کو سمجھ رہے ہیں میرے اوپر بڑی عطا ہے جی، دنیا اتنی ملی ہوئی ہے، مال و دولت کی ریل پیل ہے، عیش و عشرت ہے، ہم اس کو عطا سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ ہے شیطان کا دغا. یہی تو میں آپ کو باتیں بتاتی ہوں، آپ کو ایسی باتیں بتاتی ہوں، پردے ہٹاتی ہوں، تاکہ آپ کو نا شعوری آگاہی ہو کہ یہ اللہ کی عطا نہیں ہے، یہ شیطان کا دغا ہے. اصل اللہ کی اطاعت تو یہ ہے کہ میرا دل میں اللہ کی محبت کی گرمی ہو، جوش ہو، اطاعت کا جوش ہو، مجھے میرے حالات نہ روک پائیں، اطاعت کا اتنا جوش ہو میرے اندر میں اپنے مفاد نہ دیکھوں، اللہ کی اطاعت کا میرے اندر اتنا جوش ہو، کوئی چیز میرے رستے میں مجھے آڑے نہ آئے، میں اللہ کی اطاعت میں چلتا چلا جاؤں، اور مجھے دنیا کی کوئی چیز اپنی طرف مائل ہی نہ کرے، میں اللہ کی ملاقات کے لیے بےتاب رہوں. یہ اصل عطا ہوتی ہے، اس کو عطا کہتے ہیں اللہ کی نظر میں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو مقصد کیا ہے؟ ساتھ ساتھ آپ اپنے تجزیہ کر کے، آپ اپنا جائزہ لے کے، آپ اپنے پردے ہٹاتے جائیں تاکہ ہمارا قلب بیدار ہوتا جائے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت ہمیں یہی سمجھا رہا ہے. ہم نے اس قوم سے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ان سے کہا اب اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ. وہ جو قوم جو نافرمانیاں بھی کر رہی تھی لیکن انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ
ہمارے اوپر اللہ کی سزا ہے، انہیں سزا کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، وہ گھوم پھر کے کھا پی کے سمجھ رہے تھے یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ لیکن پھر ہوا کیا؟ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کرتے گئے تو اللہ دلوں کو اندھا کر دیتا ہے، دلوں کو سیاہ اور سخت کر دیتا ہے، پھر اللہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے، اور پھر وہ 40 سال، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وہ صحرا میں گھومتے رہے، انہیں باہر نکلنے کا رستہ ہی نہ مل رہا تھا۔ تو حق کا رستہ نہ ملنا جو ہوتا ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے یہ بھی ایک سزا ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمیں پتہ ہی نہیں یہ سزا ہے۔ ہم کہتے ہیں میں نے دنیا کا کھایا پیا، میرے اوپر تو بڑی عطا ہے، اور پھر کہتے ہیں ان کی نسلیں مر گئیں اسی صحرا میں، پھر اگلی نسلوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں رستہ دکھایا، اور پھر اللہ نے حکم دیا اب کیا؟ ہم نے ان سے کہا اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا اب میں نے تمہاری سزا معاف کر دی ہے، اب تم اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ۔ کہتے ہیں تفسیر میں آتا ہے کہ وہ شام کا کوئی گاؤں تھا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جانے کا حکم دیا، اور جو لوگ بھٹک رہے تھے تو تفسیر میں آتا ہے کہ 6,70,000 کے قریب وہ لوگ تھے جو 40 سال بھٹکتے رہے۔ سوچیں آپ ذرا، ہم بھی بھٹکتے بھٹکتے، جسے کہتے ہیں نا قرآن تک، ہم بھی اتنے عرصے کے قرآن پڑھ رہے تھے لیکن قرآن سے کچھ بھی تزکیہ، تقویٰ، طہارت، قرآن سے کچھ بھی ہدایت، قرآن سے کا اتباع کچھ بھی ہم حاصل نہیں کر رہے تھے۔ آپ سوچو ذرا، اس بات پہ جائزہ لو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے باوجود جب کہ وہ اللہ کے عطاب کا شکار تھے، اللہ کے غضب کا شکار تھے، اللہ نے صحرائے سینا میں ان پر من و سلوہ اتارا۔ اللہ تو رزق دیتا ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ تو کوئی وہ بات نہیں ہے کہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے ان پر من و سلوہ اتارا، میں نے انہیں پانی کے چشمے دیے، میں نے ان کے اوپر بادل کا سایہ کیا، لیکن اس کے باوجود کیونکہ ان کی روش تھی نا، ایسے لوگ اپنی روش نہیں بدلتے، بلکہ وہ کہتے ہیں اور زیادہ کرو جو کر رہے ہو، کیونکہ اللہ دے تو رہا ہے، اللہ بڑا خوش ہے ہم سے اس لیے دے رہا۔ تو جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ کی سزا ہوتی ہے نا، وہ اسی دغا میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں کہ جو ہم اس ملک میں آ گئے ہیں بڑے خوشحال ہو گئے ہیں، ہر طرح کی سہولت ہمیں ملی ہوئی ہے، اللہ کا ہم پر بڑا ہی کرم ہے۔ اور پھر وہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ وہ پھر آ کر بھی یہاں پر آ کے مزید اللہ سے بے پرواہ، مزید وہ ناشکری اور مزید اللہ کی نافرمانی میں وہ گر جاتے ہیں۔ ہوتا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں منو سلوہ دیا، اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا کہ دیکھو، یعنی کہ تم منو سلوہ کو کھا لو۔ من کا مطلب ہوتا ہے احسان۔ اللہ کہتا ہے یہ تمہارا کوئی کمال نہیں، یہ میرا احسان تھا۔ من، یہ جو میں نے تمہارے پر منو سلوہ اتارا ہے، یہ میرا احسان ہے۔ جو رزق میں دے رہا ہوں یہ میرا احسان ہے، تو اس کو جمع نہ کرنا، اس کو جوڑنا نہ۔ انہوں نے جوڑنا شروع کر دیا کیونکہ وہ تو اللہ کے نافرمان تھے۔ تو اللہ نے پھر کیا کیا؟ جو وہ جوڑتے تھے اللہ نے اس کو سڑا دیا، گلا دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے خراب کر دیا کیونکہ وہ اللہ کے نافرمان تھے۔ اسی طرح دیکھیں ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک میں بھیجا، اچھا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تمہیں اب موقع دیا ہے، اب میں نے تمہیں آزادی دی ہے، اب میں نے تمہیں ہر طرح کی نعمت دی ہے، اب اللہ کیا کہتا ہے؟ میرے شکر گزار، میرے عاجز بندے بن جاؤ۔ جب ہم یہاں آ کر دوسروں کا دیکھتے ہیں، ماحول دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں جس طرح سارے لوگ کر رہے ہیں ہمیں بھی ایسے آزادی سے پھرنا چاہیے، اپنی من موجی، تن آسانی اور اپنی خوشی کی زندگی گزارنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر وہی حال ہوتا ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، نعمتیں تو کھا پی لی، لیکن پھر اللہ کہتا ہے میں نے انہیں تنگی اور سختی سے پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں بھی بیماری اور پریشانی سے پکڑتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے گہری بات؟ ہم سمجھتے ہیں ہم آزادی سے پھر رہے ہیں اس ملک میں، ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے جی، ہم جو مرضی کریں۔ اللہ کہتا ہے میں نے ایسی بیماری تمہارے بدن میں اتار دینی ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آنی کہ یہ بیماری میرے بدن میں آئی کیسے۔ میں نے ایسی پریشانی تمہارے دماغ کو لگا دینی ہے، تمہیں پتہ ہی لگنا یہ اب میں اس سے نجات کیسے، اس کو آج کے دور میں ڈپریشن کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں تنگی اور سختی سے پکڑ لوں گا۔ دیکھیں وہ جب وہ قوم بھی اس گاؤں میں داخل ہوئی بنی اسرائیل کی،
اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ اب میں تمہیں موقع دے رہا ہوں، تمہیں بھی میں نئی جگہ پہ داخل کر رہا ہوں، اب تم میری کہتے ہیں نا اطاعت والی زندگی شروع کرو، ہدایت والی زندگی شروع کرو، رحمت والی زندگی شروع کرو۔ انہوں نے جب نہیں کی، وہ جب گاؤں میں داخل ہوئے تو وہ اپنی مرضی سے اپنی کہتے ہیں نا مستی میں داخل ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر طاعون کی بیماری، تفسیر میں لکھا ہوا ہے اللہ نے ان پر طاعون کی بیماری پھر اس قوم پر بھیجی اور ہزاروں لوگ اس بیماری سے مارے گئے۔ آپ نے دیکھا؟ تو ہم کیا سمجھتے ہیں اس ملک میں آ کر ہمیں بڑی آزادی اور ہر طرح کی خوشی ملی ہوئی ہے؟ اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانیں گے نا تو قانون اللہ کا وہی ہے، قانون آج بھی وہی ہے۔ جس طرح اللہ نے ان کو بیماری سے پکڑا، سختی سے پکڑا، گمراہی سے پکڑا، اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پکڑتا ہے۔ اور پھر ہم سوچتے ہیں یہ ہوا کیوں، یہ اچانک ایسے ہوا؟ اچانک نہیں ہوتا، وہ میں آپ کو بتاؤں، وہ اچانک نہیں ہوتا، وہ ہم حرکتیں ایسی کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں روکنے کے لیے ہمیں پکڑنا پڑتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ساتھ ساتھ میں اپنے آپ کو بھی رکھ رہی ہوں کہ ہم اپنے آپ کو ساتھ لے کے چلیں، یہ نہ سوچیں یہ وہ تھا ان کا واقعہ، جی ہمارا تو اس سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، یہ اس وقت کی بات ہے، وہ کب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ۔ میں آپ کو بتاؤں قرآن کی ہر آیت جو ہوتی ہے نا، ہر آیت وہ ہر زمانے کے لیے، وہ ہر سننے والے کے لیے ہے، وہ ہر انسان کے لیے ہے جو اللہ کا سالک بننا چاہتا ہے، جو مسلمین سے متقین اور مومنین کا سفر کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہمیں سمجھاتا ہے کہ جب میری طرف آنے کا ارادہ کرو تو عاجزی سے آنا، سادگی سے آنا، میں تمہیں معاف کروں گا، میں تمہیں موقع دوں گا۔ اب دیکھیے یہ جو آپ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ جو آپ کا آنا اور یہاں بیٹھنا ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو ایک موقع ہے۔ اب اس تناظر میں اپنے آپ کو دیکھیں ذرا، اس آئینے میں اپنا چہرہ، اس آیت کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں۔ اللہ نے اس قوم کو گناہوں کے بعد، توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب ان کو معاف کر دیا تو پھر اللہ نے کہا اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ، اب میں تمہیں موقع، مہلت دے رہا ہوں، اب میں تمہیں صحت ہمت دے رہا ہوں، اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اس میں جہاں سے چاہو خوب، اللہ تعالیٰ نے کہا جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو۔ کھاؤ پیو مطلب کیا؟ حدود قیود میں رہنا، حلال طیب میں رہنا۔ تو دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا، یعنی شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہونا، یا اللہ تو نے ہماری نافرمانیاں، ہماری پچھلے گناہ، ہماری کہتے ہیں نا ہر طرح کی سیاہکاریاں تو نے معاف فرما کر ہمیں پھر بلا لیا۔ اب اللہ کہتا ہے کہ میرے ذکر کا نور لینا اپنے اندر، ہدایت کا نور لینا، یہ صرف زبانی وہ نہیں ہوتا بدنی کھانا پینا جو ہم سمجھتے ہیں، جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو۔ جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو سے مراد یہ بھی ہے کہ اب توبہ کرتے رہنا، اب اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اب مجاہدہ کرنا، اب نبی کی اطاعت کرنا، اب اللہ کو راضی کرنا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اب زاری کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں وہاں پر دروازے تھے اس گاؤں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم اس شہر کے دروازے میں سے داخل ہونا تو کس طرح داخل ہونا، دیکھیے آداب بھی اللہ سکھاتا ہے، آداب سکھاتا ہے کہ جب میں تمہیں ہدایت کا موقع دوں تو تم جب داخل ہونا، جب تم اس در پہ پہنچو تو کیسے جانا؟ ایسے نہیں کہتے نا منہ اٹھا کے اور بے فکرے اور بے پرواہی، سجدہ کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے۔ اور کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا حطۃ کہتے ہوئے۔ سجدے سے مراد یہ نہیں کہ وہ سر رگڑتے ہوئے آ رہے تھے، سجدے سے دیکھیں مراد یہ ہے عاجزی سے آنا، عاجزی سے آنا۔ جب اللہ تمہیں ہدایت کا موقع دے دے، جب اللہ تمہیں بخشنے کا موقع دے دے، جب اللہ تمہیں معرفت کی طرف بلائے، جب اللہ تمہیں ہدایت کی طرف بلائے تو پھر کیسے آنا؟ سجدہ کرتے ہوئے، زاری سے، عاجزی سے، سادگی سے آنا، اور حطۃ اور اللہ سے
فقیری حتتن کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے بخشش مانگتے رہنا، کہنا مولا پیچھے تو جو ہوا معاف کر دے، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اب مجھے اپنے در کا فقیر بنا لے، اب مجھے بقیہ زندگی میں اپنے محبوب کی زلفوں کا اسیر بنا لے، اپنے در کا فقیر بنا لے، محبوب کے در کا زلفوں کا اسیر بنا دے۔ حتتن معافی مانگتے رہنا، اکڑ کے نہ آنا کہ میں تو تھا ہی اس قابل، میرا ہی کوئی عمل اللہ کو پسند آیا ہوگا، یہ سوچ کے نہ آنا میں نے ہی کوئی نیکی کی ہوگی، جو ہم سوچتے ہیں میں نے ہی کوئی نیکی کی ہوگی، میرا ہی کوئی عمل اللہ کو پسند آیا ہوگا، نہیں۔ اللہ کہتا ہے آنا، کیسے آنا؟ سجدہ کرتے ہوئے، حتتن کہتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ سجدے کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تڑپ لے کر، اللہ کی قربت کا شوق لے کر، اللہ کی محبت، وہی کہ اپنے دل کو تڑپا کر، اپنے دل کو گرما کر، روح کو تڑپا کر آنا، طلب لے کر آنا، سالک بن کر آنا، سالک بن کر آنا، سجدہ کرتے ہوئے آنا، سالک بن کر آنا، عاجزی سے آنا، ادب سے آنا، حتتن، اور اللہ سے اپنی بخشش مانگتے رہنا کہ مولا میں تو اس قابل نہیں تھا کہ تیرے در پہ آ کے بیٹھتا، تیرا ذکر سنتا، تیرے در سے نور کی اور رحمت کی خیرات لیتا، یا اللہ یہ تیرا کرم ہے۔ حتتن اپنے گناہوں کو اپنے اوپر اس کی ذلت اور ندامت طاری کر کے بیٹھنا، ندامت طاری کر کے بیٹھنا، زاری کرتے ہوئے بیٹھنا، انتہا کی عاجزی میں بیٹھنا، اللہ سے اس کی فقیری مانگنا، اللہ سے اس کے محبوب کے در کی اسیری مانگنا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ جب تم اس طرح سے بیٹھو گے، عاجزی سے بیٹھو گے، زاری سے بیٹھو گے، تو اللہ کہتا ہے میں نے تو اس قوم کو معاف کر دیا تھا جو گناہ بھی کر رہی تھی، میری نافرمانی بھی کر رہی تھی، میں نے تو اس قوم کو معاف کر دیا تھا۔ اللہ کہتا ہے ہم تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے یہ آپ دیکھیں نا، شرط یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی، زاری، مسکینی، فقیری، اپنے گناہوں کی ندامت طاری، اور اللہ تعالیٰ کی آئندہ سے بندگی اور اللہ کے در کی حضوری مانگنا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں اس وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تفسیر میں ہے کہ دروازے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا داخل ہونا، تو داخل دروازے سے ہونا۔ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے، ہدایت کا دروازہ کھولتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنی نور کا، اپنی رحمت کا دروازہ کھولتا ہے نا، تو اس شہر کے بھی 7 دروازے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کس طرح داخل ہونا۔ تو اللہ ہمیں بھی سکھا رہا ہے کہ جب میں تمہیں قرآن سے ہدایت دوں، تقویٰ دوں، تو تم اس طرح سے داخل ہونا۔ دیکھیں ان کے اس شہر کے 7 دروازے تھے، اللہ نے ہمیں بھی 7 طریقے بتائے۔ کیا طریقے بتائے؟ عاجزی، زاری، مسکینی، فقیری، اسیری، حضوری، بندگی۔ یہ ہمارے اوپر کیفیت طاری ہونی چاہیے، اور یہی دیکھیں ہمارا حال ہونا چاہیے جب ہم طواف کرتے ہیں، کعبے کے گرد جا کے طواف کرتے ہیں نا، داخل ہوتے ہیں ہم وہاں، جب داخل ہوتے ہیں حرم میں، داخل ہوتے ہیں کوئی پتہ نہیں، بس داخل ہو جاتے ہیں، بس یہی ہوتا ہے بھئی سامنے کعبے کی پاک اللہ تعالیٰ کا گھر ہوگا، یہ نہیں پتہ ہوتا اپنے اندر میں نے یہ کیفیات بھی، یہ جو کیفیات ہیں یہ بھی میں نے اپنے اوپر طاری کرنی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اس کیفیت کو میں نے اپنے اوپر طاری کر کے جانا ہے۔ جب میں اللہ کے گھر میں بھی داخل ہوتا ہوں نا، تو میں نے سجدہ کرتے ہوئے عاجزی، زاری، مسکینی، فقیری، اسیری، اور میں نے حضوری سے داخل ہونا۔ ہم کیسے داخل ہوتے ہیں مجھے بتائیں؟ مکہ شہر میں ہم بھی تو داخل ہو کے آئے ہوئے ہیں نا، سارے کے سارے
حرم میں بھی داخل ہو کے آئے ہوئے ہیں۔ سوچیں آپ ذرا یہ بات، میں آپ کو گہری بتا رہی ہوں۔ حرم میں داخل ہونے سے پہلے ہم نے اپنے اوپر یہ کیفیت طاری کی تھی؟ اللہ کو یہ کیفیت تو چاہیے تھی ہم سے، جب میں تمہیں بلا لوں یا تمہیں موقع ملے تو تم اس طرح، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں تو کہتے ہیں نا ہماری تیاری نہیں ہوتی، میں آپ کو بتاؤں، اس لیے ہم ظاہری کہتے ہیں نا تیاری کر کے چلے جاتے ہیں، صرف کہتے ہیں نا پاسپورٹ اور ٹکٹ اور ویزا لے کے چلے جاتے ہیں، ظاہری تیاری سے جاتے ہیں۔ ہماری میں آپ کو بتاؤں روحانی، ایمانی، نورانی، قلبی، قرآنی کچھ بھی ہماری تیاری نہیں ہوتی۔ تو ہمارا وہی حال ہے کہ قرآن کو جیسے کوئی ظالم پڑھے، جاہل پڑھے، منافق پڑھے تو وہ کیا لے کے آتا ہے؟ مجھے بتائیں، یہیں سے آپ سوچ لیں۔ اس کو کہتے ہیں محاسبہ، اپنا محاسبہ آپ خود کریں کہ میں کس طرح گیا تھا حرم میں کس طرح گیا تھا قرآن کے پاس، جس نے قرآن اس حالت میں کھولا کہ وہ من کا ظالم ہے، وہ کاذب ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں قرآن کاذبین پر لعنت بھیجتا ہے، ظالمین کو اللہ پسند نہیں کرتا، مفسدین کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو جب ظالمین، کاذبین، منافقین، غافلین، جب یہی بندہ جس کو قرآن لعنت بھیج رہا ہے، قرآن ہسارا دے رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے جب وہ حرم میں داخل ہوگا تو اس پر اللہ کی رحمتیں برسیں گی؟ ہاں سوچیں آپ ذرا، یہ پوائنٹ میں آپ کو کیا بتا رہی ہوں۔ ہاں یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم تیاری سے نہیں جاتے، ہم تو بس تیزی سے چلے جاتے ہیں کہ میرے پاس اب زیادہ سفر ہو گیا ہے۔ زیادہ راہ نہیں ہوتا، تقویٰ کا زیادہ راہ نہیں ہوتا، زیادہ سفر ظاہری کہتے ہیں نا مال و دولت اور ٹکٹ اور پاسپورٹ اور ویزا، زیادہ راہ تو ہوتا ہے، زیادہ سفر نہیں ہوتا۔ یعنی زیادہ سفر تو ہوتا ہے ہمارے پاس، زیادہ راہ نہیں ہوتا تقویٰ کا، جو کہ اس شکل میں ہونا چاہیے تھا۔ کیا کہ ہم عاجزی، زاری، ہم مسکینی، فقیری، حضوری، ہم بندگی اور پھر حاضری کے لیے جاتے ہیں۔ آپ سوچیں ذرا، ہمارا جانا کیا تھا؟ وہی تھا جو ہمارا قرآن پڑھنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کہتے ہیں نا ہمیں قرآن پڑھنا دے کہ ہمیں قرآن سے ہدایت ملے، قرآن سے نصیحت اور حکمت اور اللہ کی اطاعت، رحمت اور قربت ملے۔ لیکن یہ تبھی ہوگا جب ہم تقویٰ، طہارت اور جہاد کرتے ہوئے جائیں گے۔ اور یہی حال دیکھیں کعبے کی طرف ہوتا ہے۔ یہی باتیں میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ کیا لوگوں کو بلاوے جو بیٹھے بٹھائے بلاوے آ جاتے ہیں، جا کے مدینے کا بلاوا آ گیا، کسی کو اللہ کا بلاوا آ گیا، تو یہ بلاوے کس طرح سے انہیں آ جاتے ہیں جن کی نہ کوئی ہوتی ہے تیاری، نہ قرآنی، نہ ایمانی، نہ روحانی، نہ عاجزی، نہ زاری، نہ مسکینی، نہ فقیری، نہ اسیری، نہ حضوری۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ جب تک آپ کی روحانی، ایمانی، نورانی تیاری نہیں ہوتی نا، وہ بلاوا نہیں ہوتا، پھر وہ صرف دکھاوا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، وہ جیسے صرف قرآن پڑھنا ہوتا ہے، وہ صرف نماز پڑھنی ہوتی ہے، وہ صرف روزے سے بھوکا پیاسا رہنا ہوتا ہے، وہ بلاوا نہیں ہوتا، وہ شیطان کا دھوکا ہوتا ہے، وہ دکھاوا ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اصل تیاری تو یہ ہوتی ہے جو اللہ ہمیں یہاں سمجھا رہا ہے کہ جب تم زاری اور فقیری اور مسکینی اور اسیری اور حضوری اور نبی کی تابع داری اور میری بندگی سے آؤ گے نا، پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ نغفر لکم خطو یا کم، تو ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے۔ ہم تو کہتے ہیں جو بھی جائے گا حج عمرہ کر کے تو بخشا ہوا آئے گا، ہے جو بھی جائے گا بھائی وہ ایسے جاتا ہے اور واپس آتا ہے تو وہ ایسے ہی ایسے آج پیدا ہوا ہے، وہ سارے گناہ بخشوا کے آ گیا ہے۔ جو تیاری کے بغیر گیا، مجھے بتائیں وہ بخشوا کے کیا آیا؟ جو تیار گیا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تیاری کے ساتھ کہتا ہے جو زاری سجدن حتتن، جو عاجزی اور زاری اور مسکینی اور فقیری اور حضوری لے کے آئے گا نا میری بارگاہ میں،
لکم خطایاکم، اللہ کہتا ہے نغفر لکم خطایاکم، تو ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں، لغزشیں، سب معاف فرما دوں گا، وسنزید، اور اللہ کہتا ہے میں مزید دوں گا، سنزید المحسنین۔ دیکھیں اللہ نے اشارہ دے دیا، آپ کو گہرا نقطہ سمجھ آیا؟ اللہ نے اشارہ دے دیا، میں خطائیں کن کی معاف کر کے لوٹاتا ہوں، کس کو میں بخشا ہوا لوٹاتا ہوں، کس کو؟ محسنین۔ ہم تو کہتے ہیں میں پاویں ظالمین ہاں، چاہے میں غافلین ہوں، چاہے میں منافقین ہوں، چاہے میں فاسقین ہوں، بھئی میں تو عمرہ کر رہی، اب میری تو بخشش ہو گئی ہے۔ میں کہتی ہوں آیات کے اندر کبھی اس کو کہتے ہیں اسرار و رموز، یہ ہے قرآن کے اسرار و رموز جو میں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں، انوار و تجلیات، اس سے آپ کے دل کو انوار و تجلیات مل رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں یہاں پر آپ جتنی دیر بیٹھے رہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے اسرار و رموز کسی ایک قلب پر آتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہو؟ پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ ان کو پھیلاتا ہے، تاک میں تاک، جو قلب ہے کیا ہے؟ تاک، تاک میں ہے چراغ، چراغ میں جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا فانوس، یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں اسرار و رموز کسی ایک تاک پر، آپ سمجھ رہے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر وہ نور اللہ نور، نور اللہ نور ہوتا ہے، آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کے جب فانوس، اللہ کہتا ہے میں نے اس کے اوپر فانوس رکھ دیا تو وہ چمکنے لگ گیا، یعنی وہ اس نور کو پھیلانے لگ گیا۔ پھر دیکھیں جو آنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی ملتے ہیں اس طاق کے چراغ سے اسرار و رموز اور انوار و تجلیات۔ یہ ہے انوار و تجلیات جو پھیل کے آپ کے سینے تک، دیکھیں اب آپ کے سینے تک بھی پہنچے یہ انوار و تجلیات، اور اگر اب آپ کا دل ہوگا، کہتے ہیں نا تیار اگر ہوگا تو وہ جذب کر لے گا۔ آپ میری گہری بات سمجھے میں آپ سے اب کیا کہہ رہی ہوں؟ اگر آپ کا سینہ پاک ہوگا نا، اگر آپ کا سینہ نفس نے جکڑا ہوا نہیں ہے، شیطان نے پکڑا ہوا نہیں ہے، اور پردوں میں اور حجابوں میں نہیں ہے نا، تو آپ جو اس وقت میں آپ کو بیان کر رہی ہوں اسرار و رموز، یہ انوار و تجلیات بن کے آپ کے سینے کو روشن کر دیں گے، آپ کی روح کو جلا ملے گی اور آپ کے سینے کو نور ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان کی خطائیں معاف کرتا ہوں، انہیں بخشا ہوا لوٹاتا ہوں جو محسنین کا درجہ، دیکھیں آپ نوٹ کریں، جو محسنین کا درجہ لے کر گھر سے چلے تھے، محسنین کا درجہ لے کر جو گھر سے چلے تھے نا، پھر میں انہیں اپ گریڈ کر کے، کہاں پر؟ محسنین کے آگے آتا ہے صالحین، صالحین کے آگے آتا ہے مخلصین، پھر اللہ کہتا ہے میں انہیں اپ گریڈ کر کے بھیجتا ہوں اور ان کی خطائیں معاف کر کے انہیں بھیجتا ہوں، وسنزیدو، اور بڑھا کے بھیجتا ہوں، اب اور زیادہ ان کے دل میں میری ملاقات، میری تڑپ، میری محبت اور میرے دیدار کا شوق پیدا ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس درجے پر، اس مقام پر پہنچائے جہاں پر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی والا، زاری والا، مسکینی والا، فقیری والا، اسیری والا، حضوری والا، تاکہ ہم حاضری کے قابل ہو جائیں، ہم اللہ کی بندگی کے قابل ہو جائیں، اور ہم اللہ کی رحمتیں اور بخششیں لے کر گھروں کو لوٹیں، اور زندگی پھر اللہ کی محبت کی تڑپ اور بے قراری میں گزرے۔ وما علینا الا البلاغ۔